مسلم کی ہے پہچان، تحفہ کے ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ کے ماہ رمضان۔ ابتدائی کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے کن کہنے سے دنیا فانی کا وجود عمل میں آیا۔ درود لامحدود محبوب رب الودود رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے اہل بیت اطہار، اصحاب، ازواج اور تمام جانثار انصار و مہاجرین پر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے۔ ناظرین من، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان، اور جس طرح آپ لوگ سراہ رہے ہیں اس خصوصی نشریات کو، یقین کریں ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور جس طریقے سے جس انداز کے ساتھ کنٹینیوسلی آپ اس کو لائیو دیکھتے رہتے ہیں، مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، وہ تقریباً اب دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ ہمیں تقریباً 90 سے 95 لوگ لائیو دیکھتے ہیں، اب الحمدللہ یہ تعداد اور بڑھ گئی ہے، ہم 100 سے 150 لوگوں کو روزانہ لائیو دیکھتے ہوئے ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ٹیم روزانہ کی بنیاد پہ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ ہماری ایفرٹس جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، آپ اس کو خوب سراہ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔
नाज़रीन, इस खुसूसी नशरियात को अगर इन लोगों का ताउन हमारे साथ नहीं होता तो यकीन करें हम लोग आप तक ये खुसूसी नशरियात नहीं पहुंचा सकते थे। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं अपने तमाम ही स्पॉन्सर्स का वो कम होगा। हमारे साथ खुसूसी ताउन हासिल रहा है अजवा कुकिंग ऑयल, बनास्पति और मसाला जात का, JS भाभा प्राइवेट लिमिटेड, भाभा टी, जब दिल चाहे भाभा चाय, अजवा है यूनिक मोटरसाइकिल्स, यूनिक और आप हमेशा का साथ, मिलन एग्रो सीड्स, क्वालिटी सीड्स, हाई स्पीड मोटरसाइकिल, हर पल चले एक कदम आगे, हाजी महफूज शेरमाल हाउस, लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, लोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जयान रेजिडेंसी, बेग ग्रुप और गनी फ्लोर मिल का। नाज़रीन, जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पे हम खुसूसी सवाल जवाब जो है वो मजहबी स्कॉलर के सामने रखते हैं, और खुसूसी तौर पे मजहबी स्कॉलर भी हमारे साथ हैदराबाद का एक बहुत बड़ा नाम हमारी रोज़ाना की नशरियात के अंदर शामिल होते हैं। आज भी वही खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत मौजूद है यहाँ पे। और तारुफ में मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जब बोलते हैं तो जब वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये अपनी बात के अंदर दलाइल पेश करते हैं तो दलाइल से आपके दिलों के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। बहुत शाइस्ता गुफ्तगू फरमाते हैं हाफिज़ मोहम्मद अरसलान लोधी साहब, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब। साथ ही साथ नाज़रीन अमन, एक और बहुत ही खूबसूरत मेहमान सनाख्वा रोज़ाना की बुनियाद पे हमें एक नए सनाख्वा आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे होते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद गज़ाली, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन अमन, अब क्योंकि तिलावत कलाम रब्बानी आपने समात की और इस खुसूसी नशरियात का आगाज़ हमने उस बाबरकत यानी कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से किया है, तो अब उस रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बेहतरीन तख्लीक, जी हाँ मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे कहता हूँ कि वही तो है वजह तख्लीक कायनात, वही तो है कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बनाया, वही तो है कि जिनकी वजह से हम आज ज़िंदा हैं, वही तो है कि जिनको आला हज़रत ने कहा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। फिर उनके लिए क्या फरमाया कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और आगे फरमाया तेरे तो वस्फ़ ऐब तन्हाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान भी हैं और कह भी रहे हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, बने ये दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हैरान भी हैं और कह भी रहे हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हैरान भी हैं और कह भी रहे हैं कि लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सैयद मोहम्मद गज़ाली नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन नेमते बाटता जिस्म वो ज़ीशान गया, नेमते बाटता जिस्म वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदम
قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہو شوقیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، رحمت بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت شاعر اور خوبصورت انداز کے اندر پیش فرما رہے تھے سید محمد غزالی نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین من، میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، آج ہم 17واں روزہ افطار کریں گے، اور آج کا دن جو اسلامک ہسٹری کے اندر یہ کہا جائے تو ایک ایسے جنگ سے، ایک ایسی بیٹل سے منسوب ہے کہ شاید آپ اور میں جب اس بیٹل کو، اس جنگ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ آج مذہبی اسکالر حافظ ارسلان لودھی صاحب بھی اسی جنگ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، کیونکہ آج 17 رمضان مبارک ہے اور آج ایک ایسا مارکہ، ایک ایسی فتح نصیب ہوئی ان مسلمانوں کو کہ جنہوں نے صرف فقط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اور ان کو یہ کہا جائے کہ واقعتاً اللہ کا رسول مانتے ہوئے ان کی ہر بات پہ لبیک کہا، تو یہی تھے وہ 313 غزوہ بدر کے موضوع پر لب کشائی کر رہے ہیں حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا دن جو ہے وہ تاریخ اسلام میں ایک ایسا عظیم دن ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اس جنگ کو، کیونکہ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا ایک واقعہ ہے کہ کافر و مسلمان آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑیں، لیکن سیکھنے کو، سمجھنے کو اس میں اتنے اسباق موجود ہیں کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی قوم تیار کر کے دی تھی جو اپنی تعداد کی کمی پر نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہی اسلام کا درس ہے، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کیا بات ہے کہ آپ کے پاس مال کی فراوانی ہو یا نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ آقا دو عالم علیہ السلام، کیونکہ اس کا پس منظر تو بہت جو ہے وہ وسیع ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن بہت سیدھا باتیں میں عرض کروں گا۔ یہ دیکھیں، جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کو تبلیغ کے کام سے روکنے کے لیے پریشان کیا اور آپ کے غلاموں کو بھی پریشان کیا، تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی تاکہ وہاں ایسے حالات ہوں کہ تبلیغ کا کام آسان ہو سکے۔ اب تبلیغ کا کام آسانی کے ساتھ چل رہا تھا، صحابہ اپنے معاملات میں بیزی تھے، لیکن کافروں نے وہاں بھی پریشان کیا۔ قرآن کہتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ وہ آیت کریمہ تھی جس کے بعد جہاد کی فرضیت ثابت ہو گئی، کیونکہ جب بہت زیادہ پریشان کیا جانے لگا اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا، کیونکہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے جو ہے وہ پیچھے تھے، اور حضور علیہ السلام کوئی بھی عمل
یا کوئی بھی بات وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کے تحت جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے کوئی عمل نہیں فرماتے تھے. تو آپ نے اس بات کا انتظار فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جائے, جہاد کی اجازت مل جائے. تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہا گیا کہ جو تمہیں ناجائز پریشان کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت تم ان سے قتال کرو. اچھا یہ بھی ایک موضوع ہے کہ قتال اور جہاد یہ قرآن میں دو الگ الگ ٹرمز میں یوز ہوا ہے, اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر بھی تھوڑی بہت انشاءاللہ بات کروں گا کبھی موقع ملا تو. لیکن حضور علیہ السلام کے اوپر جب یہ وحی آتی ہے اور صحابوں کو اجازت مل جاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے عبداللہ بن جہش اور اس کے علاوہ کئی صحابہ, ان کے ساتھ 8 ایک روایت کے مطابق 12 ایک روایت کے مطابق 9 لوگوں کا قافلہ آپ نے نخلا کے مقام پہ بھیجا تھا, کیونکہ شام سے تجارت کا جو ایک قافلہ تھا کفار مکہ کا جس کی سپہ سالاری اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ظاہر مسلمان نہیں ہوئے تھے, آپ کر رہے تھے, تو آپ نے اس قافلے کا پڑاؤ روکنے کے لیے ان کو بھیجا. جیسے کافروں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جی مسلمانوں نے گھیرا دیا, تو اب ان کو لگا کہ شاید حملہ ہونے والا ہے, جنگ ہونے والی ہے, تو پھر وہ مکے میں خبر جاتی ہے. غالباً حضرت طلحہ اور حضرت سعید. جی ہاں, اس میں کافی سارے صحابہ کے نام موجود ہیں, تو اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا. اچھا پھر اس میں یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے صحابوں کو پہلے بیان فرما دیا کہ کافروں کے ساتھ سامنا ہو سکتا ہے, جنگ بھی ہو سکتی ہے, اس لیے تیار رہنا. اچھا اب صحابہ کا انداز دیکھیں کتنا مزیدار ہے. قرآن کہتا ہے وَآمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, ان کے جیسا ایمان لاؤ. ان کے جیسا ایمان ہے کیا؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعداد ہم سے 3 گنا زیادہ ہے, ان کے پاس مال بھی ہے, سواری بھی ہے, اور جہاد کا سامان بھی ہے, اور یہ ساری قلت ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ وہ رسول اللہ کی ذات پہ بھروسہ کتنا کرتے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں آ گئے. اور قرآن کو یہ واقعہ اپنے محبوب کے محبوبوں کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ جگہ جگہ قرآن نے ان باتوں کو بیان کیا. یعنی صحابہ اگر آرام بھی کر رہے ہیں تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نیند میں بھی کیوں جو نہ پیش کیا. اگر کہیں پڑاؤ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ تمہیں پڑاؤ یہاں کیوں دیا گیا. حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک آتا ہے کہ جب مسلمان پریشان ہو رہے تھے بحیثیت انسان کی ان کی تعداد زیادہ ہے, تو خواب میں ان کی تعداد کو کم کر کے بھی دکھایا گیا تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں. یعنی اللہ رب العزت کتنی نصرت فرما رہا ہے. آپ تو ایک مدد پڑھتے ہیں نا, فرشتے آئے تھے, اس سے پہلے فزیکلی مینٹلی کتنا تیار کیا اللہ نے ان کو, کیسی مدد ہو رہی ہے, بالکل سکونی والی نیند عطا کر. اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان میدان جنگ میں آئے تھے, قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. کتنی ساری چیزیں بیان ہوئی. اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسی جگہ پہ پڑاؤ کروایا ہم نے کہ جب ہم نے بارش کو نازل کیا تو وہ جو زمین تھی وہ زمین بالکل سیدھی اور سخت ہو گئی تاکہ تمہارے گھوڑوں کی چاپیں بھی وہاں پہ سلپ نہ کریں, پریشان نہ ہو, گرے نہ. کیا بات ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہم نے پانی نازل کیا صرف اس لیے نہیں تھا, یہ اس لیے تھا کہ جو غسل کرنا چاہتا ہے, جو وضو کرنا چاہتا ہے وہ غسل کر سکتا ہے, وضو کر سکتا ہے, جو پانی پینا چاہتا ہے وہ پانی پی سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں کیوں دی, وہ یثبت بہ الاقدام, تاکہ تمہارے قدم جو ہیں وہ جنگ میں وہ مضبوط ہو جائیں, تم ثابت قدم رہ جاؤ. یہ ساری چیزیں بیان کی. اس کے بعد جب پڑاؤ ہوتا ہے, اب کافر ایک طرف پڑاؤ کرتے ہیں جو پانی کا کنارہ ہے, اور دوسری جانب ہے مسلمان. اللہ اسے بھی بیان کرتا ہے اس انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم, کہ تم ایک کنارے پہ تھے دوسرے کنارے پہ وہ, یعنی اللہ کیا چیزیں بیان کر رہا ہے. میں ایک تفسیر بیداوی ہے, تفسیر بیداوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, کہ محبوب میں آپ کے شہر کی قسم کھاتا ہوں. کیوں کھاتا ہوں؟ اس لیے کہ محبوب اس میں آپ کے قدم لگتے ہیں. سبحان اللہ. محبوب کے قدم جہاں لگ جائے اللہ اس زمین کی قسم کھاتا ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے بھائی. اب آپ بدر میں دیکھیں تو اللہ کے محبوب جہاں اسٹے کر رہے ہیں اللہ اس جگہ کا بھی تذکرہ کر رہا ہے. اللہ کتنی محبت فرماتا ہے. اسی وجہ سے جو بدر میں آئے تھے اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, اللہ نے ان کے لیے مغفرت لکھ دی. سبحان اللہ. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے بخاری میں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, تم جو چاہے کرو تم بخشائے ہو. تو اس لیے کہ جو پہلا ٹائم ہوتا ہے نا مسلم بھائی وہ مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے حوصلہ چاہیے, اس کے لیے پلاننگ چاہیے, اور آپ نتیجے سے بے خبر ہوتے ہیں تو آپ گھبراتے ہیں. لیکن جو پہلے اٹمپٹ میں کامیاب ہو جائے اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے, اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے پہلے لوگوں کے لیے اللہ نے انعام بھی زیادہ رکھا ہے. اس لیے قرآن نے صحابہ کی جو کیٹیگری بیان کی, فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے, اس لیے فرمایا والسابقون الاولون وہ, اور جو بعد والے ہیں بھلائی دونوں کے لیے, لیکن ان کا اجر زیادہ ہے جو پہلی دفعہ ہے. اس لیے قرآن کریم نے ان صحابہ کا غزوہ بدر والوں کا انعام زیادہ رکھا, انہیں بخشا. آگے پھر جب بدر کا میدان سجتا ہے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, میں وہ اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام
اپنے خیمہ اقدس میں موجود ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے ہیں اور اتنی گریہ وزاری فرماتے ہیں کہ آپ کی چادر تطہیر زمین پر تشریف لے آتی ہے اور آپ فرماتے ہیں یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بھی آج یہاں قتل ہو گئے اور یہ نہ رہے تو قیامت تک کوئی مسلمان تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جنگ کا میدان ہے، جب میدان جنگ لگتا ہے تو حضور علیہ السلام نے صحابوں کو پہلے بتا دیا کیا بات ہے بھائی، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم تلوار اٹھاتے ہیں کافر کو مارنے کے لیے، اس سے پہلے کہ تلوار نیچے آئے اس کا گردن کٹ جاتی۔ ہم جنگ کے اندر یہ آوازیں سن رہے تھے، اقدم حیزم اقدم حیزم، حیزم آگے بڑھو، حیزم آگے بڑھو۔ آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ حیزم کیا ہے؟ فرمایا جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ سبحان یعنی اللہ۔ اتنی مدد ہوئی، پھر قرآن نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے پہلے ان کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی، اس کے بعد فرمایا 3000 فرشتے بھیجے، اس کے بعد فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے بھیجے گئے۔ یعنی ہر طرح سے معاونت کی جا رہی ہے، اعانت کی جا رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں، مسلمان یہ جنگ جیتیں۔ اور جب یہ مسلمان جنگ جیت گئے تو آنے والی تاریخ انسانی کے لیے سبق ہو گیا کہ چاہے مال کی فراوانی ہو نہ ہو، چاہے تعداد کی قلت ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جنگ میں جو سب سے پہلا پیغام لوگوں کو دیا وہ یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر آپ فیصلہ کریں، قدم بڑھائیں، انشاءاللہ نتیجہ بہتر ہی ہوگا۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ناظرین، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میرا بالکل بھی اس وقت یہ کرنا مقصود نہیں تھا عرض کرنا کہ علامہ صاحب کو میں ادھر روکوں، لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کا من پسندیدہ سیگمنٹ تحفہ رمضان تقریری مقابلہ، اس کے بعد دوبارہ حافظ ارسلان لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور یہیں سے بات کا آغاز کریں گے کہ کس طرح انہوں نے جب ایک نے تلوار چلائی ہے تو 3 لوگوں کے سر کٹتے چلے گئے۔ تو اسی بات کا یہیں سے آغاز کریں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔ آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان، اور آپ کا من پسندیدہ سیگمنٹ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلہ۔ آج بھی اس تقریری مقابلے کے اندر ہمارے پاس 3 پارٹیسپینٹ موجود ہیں، اور جس موضوع پہ آج کے شریک مقابلہ لب کشائی کریں گے وہ موضوع ہے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا ہے۔ جی ہاں، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا ہے، اس موضوع پر لب کشائی کریں گے آج کے شریک مقابلہ۔ اور میرے ساتھ آج بھی منصف کی اپنی سیٹ پہ براجمان ہیں، یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر حاشر خان، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ڈاکٹر حاشر خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شہیر خان صاحب آج مصروفیت کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لا سکے ہیں، تو آج کے منصفین کے فرائض جو ہیں ڈاکٹر حاشر خان فرائض انجام دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کی ہماری پہلی شریک مقابلہ سعدیہ تبسم بریگیڈ فورس اکیڈمی سے آپ کا تعلق۔ سعدیہ تبسم، ظلم کی تاریخی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ظلم جب اپنی حدوں کو پھلانگ جائے اور جبر جب انسانیت کی سانسوں کا محاصرہ کر لے، اور طاقت جب عدل کے مفہوم کو پامال کر دے، تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم کا لہو حرف بن کر ابھرتا ہے، صدا بن کر گونجتا ہے، اور ضمیر اس عالم کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ جناب والا، فلسطین وہ ملک ہے جو آج آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، جس کی سرزمین پر بے بسی کی چیخیں، معصومیت کی سسکیاں اور امید کے ٹوٹے ہوئے خواب بکھرے پڑے ہیں۔ ملبے میں دبے خواب، یتیم کی آنکھوں میں سمٹے سوال، اور ماؤں کی آغوش سے چھین لی گئی مسکراہٹیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جب لہو بولتا ہے تو ایوان اقتدار لرز اٹھتے ہیں،
تاریخ کروٹ بدل لیتی ہے اور حق اپنی روشنی سے باطل کے اندھیروں کو چیر دیتا ہے۔ جناب والا، جب کسی مظلوم پر ظلم، جبر اور ناانصافی کی جائے تو وہ کبھی خاموش نہیں رہتے، کیونکہ جو لوگ طاقت اور اختیار کے نشے میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، در حقیقت انہیں یہ خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ خلا میں تیر رہا ہے سوال دنیا کا، خدا کو آئے گا کس دن خیال دنیا کا۔ یہ واقعہ ہے کہ انسان مر گیا پہلے، پھر اس کے بعد ہوا انتقال دنیا کا۔ جناب صدر، تاریخ کا ایک اہم واقعہ کربلا، جس میں باطل حق سے ٹکرایا اور آل رسول پر وہ ظلم ڈھائے گئے جس کی آج تک انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ نواسۂ رسول امام حسین اپنے نانا کے دین کی بقا اور تحفظ کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ عظیم قربانی پیش کی، اور اسی عظیم قربانی کے لیے آج تک لوگ یزید وقت کے سامنے کلمہ حق کہتے چلے آتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں باطل کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور باطل کی فتح عارضی ہوتی ہے۔ جناب والا، جب کوئی عام شہری، کوئی فرد یا کوئی بزرگ، عورتیں تشدد یا جنگ کا شکار ہوتے ہیں تو صرف ان کی جانیں نہیں جاتی بلکہ ان کے مستقبل کے خواب بھی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، چاہے وہ حالات کشمیر میں ہوں یا فلسطین میں۔ معصوم لوگوں کے چہروں کی بے رونقیں اور گھروں کی خاموشیاں یہ پکار کر کہتی ہیں، ایک طرز سے خزاں بھی نوید بہار ہے، شب کا وجود باب سحر کھولتا بھی ہے۔ خوش ہے جو اپنی تیغ کی سرخی پہ اس گھڑی، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ جی بہت شکریہ، یہ تھیں سعدیہ تبسم۔ بریگیڈ فورس اکیڈمی سے آپ کا تعلق تھا اور آپ کی تقریر کا دورانیہ 2 منٹ 47 سیکنڈ۔ اور ہمارے اگلے شریک مقابلہ جن کا تعلق شہداد پور سے ہے، ناظرین من، تبدیلی نیوز کا یہ سمجھ لیجئے یہ مقبولیت ہے جو نہ صرف حیدرآباد کے پارٹیسپینٹ اس میں حصہ لے رہے ہیں بلکہ سندھ کے دوسرے شہروں سے بھی دور دور سے لوگ یہاں پہ آ کے شریک مقابلہ بن رہے ہیں۔ حافظ محمد انس، میمن کالج آف ایجوکیشن سے آپ کا تعلق، شہداد پور۔ حافظ محمد انس۔ سناٹے کی ایک ایسی صبح جس میں سورج تو نکلتا ہے مگر روشنی نہیں آتی، گلیاں خون سے تر ہیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور فضا میں بارود کی بو رچی ہوئی ہے۔ صدر علی وقار، ایک بچہ ملبے پر بیٹھا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں، صرف خالی پن ہے۔ اس کے ہاتھ میں اپنے باپ کی خون سے آلودہ قمیص کا ٹکڑا ہے اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ یہ منظر کسی کہانی کا حصہ نہیں بلکہ فلسطین کی حقیقت ہے۔ یہ غزہ کی وہ سرزمین ہے جس پر لہو گرتا نہیں بلکہ تاریخ پر لکھا جاتا ہے۔ ہر گرتی ہوئی عمارت ایک چیخ ہے، ہر شہید ہوتا بچہ ایک سوال ہے، ہر بے بس ماں کی آہ ایک احتجاج ہے۔ پر اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ جب معصوم خواب ٹوٹتے ہیں، جب انصاف خاموش رہتا ہے، جب دنیا دیکھتی ہے مگر کچھ کہتی نہیں، فلسطین کی مٹی آج گواہ ہے کہ ظالم چاہے جتنا طاقتور ہو، سچ کا لہو کبھی خاموش نہیں رہتا۔ یہ لہو چیخ چیخ کر انسانیت کو جگا رہا ہے۔ جب لہو بولتا ہے تو تخت لرزتے ہیں، دیواریں گرتی ہیں اور تاریخ نئے باب رقم کر دیتی ہے۔ جناب صدر، تاریخ گواہ ہے کہ جب جابر نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر انسانیت کا گلا گھونٹنا چاہا تو مظلوم کے لہو نے ایسی صدا بلند کی کہ ظالم کے تخت و تاج ہوا میں اڑ گئے۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے زندگی کے چراغ گل کر دیے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مظلوم کا لہو بولتا ہے تو اس کی آواز آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جناب صدر، آج مشرق سے مغرب تک جو احتجاج کی لہر ہے وہ اسی لہو کی پکار ہے جسے دبانے کی کوشش تو کی گئی تھی، لیکن اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ کہ وقت آنے دو بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ابھی ہم کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، اور کھینچ لائے گی مقتل سے ہمیں خون حق کی پکار۔
اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ بہت خوب، حافظ محمد انس شہزاد پور سے آپ کا تعلق، میمن کالج آف ایجوکیشن سے، اور آپ کی تقریر کا دورانیہ 2 منٹ 33 سیکنڈ۔ آج کے آخری شریک مقابلہ ہماری مریم اشفاق اقصیٰ ماڈل اسکول سے آپ کا تعلق۔ مریم اشفاق۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام مریم فاطمہ ہے۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے اسے پتہ نہیں لہو بولتا بھی ہے۔ جناب صدر، تاریخ گواہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خاموش ہوا لہو بھی بول اٹھتا ہے۔ ظالم سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ بے گناہوں کا بہایا خون کبھی رہ گا نہیں جاتا۔ وہ ایک دن آواز بن کر ابھرتا ہے اور تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ صدر علی وقار، جب وطن پر آنچ آتی ہے تو قوم کے بیٹے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ ان کا لہو زمین پہ گرتا ضرور ہے لیکن وہ خاموش نہیں رہتا، وہ آنے والی نسلوں کو جگاتا ہے، انہیں غیرت اور بہادری کا سبق دیتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ان الفاظوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہید کا خون دراصل قوم کو نئی زندگی دیتا ہے۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچ اور قربانی کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا۔ کربلا سے لے کر تحریک آزادی تک ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حق کے لیے دیا گیا خون کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ صدر علی وقار، جب بھی دنیا میں ظلم بڑھا، جب بھی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ اب سچ ہمیشہ کی لیے خاموش ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مظلوموں کا بہتا ہوا لہو خاموش نہیں رہتا۔ ظلم کی بنیاد ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے طاقت کے نشے میں آ کر حق کو دبانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے، اور جنہوں نے سچ کے لیے قربانیاں دی ان کا نام ہمیشہ زندہ رہا۔ صدر علی وقار، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مت سمجھو خاموش مظلوم کا ہر وار، مت سمجھو خاموش مظلوم کا ہر وار، لہو بولتا ہے تو گونج اٹھتا ہے سارا دیار۔ صدر علی وقار، آج ہمیں بھی عہد کرنا ہوگا کہ ہم سچ کا ساتھ دیں گے، انصاف کا ساتھ دیں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اپنے وطن کی عزت و حرمت کا خیال رکھیں گے، کیونکہ اگر ہم خاموش رہے تو ظلم بڑھتا جائے گا اور اگر ہم جاگ گئے تو یہی آواز انقلاب بن جائے گی۔ اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے شعر سے کرتی ہوں، اسے پتہ نہیں لہو بولتا بھی ہے، اسے پتہ نہیں لہو بولتا بھی ہے، ہر قطرہ ایک دن حساب لیتا بھی ہے۔ اللہ میں حق بات کہنے اور اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی بہت خوب، یہ تھی مریم اشفاق اقصیٰ ماڈل اسکول سے آپ کا تعلق، اور 2 منٹ 47 سیکنڈ آپ کی تقریر کا دورانیہ۔ جس موضوع پر آج شریک مقابلہ لب کشائی کر رہے تھے، موضوع تھا اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا ہے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں منصف کی جانب اور ڈاکٹر حاشر خان صاحب۔ جی مسلم بھائی، بقدر بہتر مقابلہ رہا آج، کیونکہ آج ایسا نہیں لگا کہ بچوں نے تیاری نہیں کی تھی اور سب کو تقریر یاد تھی اور سب نے بخوبی اپنے اپنے حساب سے اس کی ادائیگی بھی کی۔ اگر ہم کریٹیکس کی طرف جاتے ہیں تو جو ہماری آخری مقررہ تھی ماشاءاللہ اس عمر میں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تو بہت خوب بولی، اور جس کانفیڈنس سے وہ ابھی یہاں پر بولنے کے قابل تھیں، تو اس سے یہی انشاءاللہ اندیشہ موصول ہوتا ہے کہ وہ آگے بھی بہت بہتر اور اس سے آگے اور سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ بہت آگے جائیں گی۔ بس ابھی کیونکہ تھوڑی عمر ایسی ہے تو جو بچپن میں ہماری کہتے ہوئے ایک لے ہوتی ہے اور جس طرح ہمیں تقریر سکھائی جاتی ہے بچپن میں، انداز وہی انداز تھا جو کہ اب شاید مقابلوں میں نہیں چل پاتا، لیکن یہ ان سے کچھ لیتا نہیں ہے، ان کی ماشاءاللہ سے تقریر بہت اچھی تھی اور جس طریقے کی ادائیگی تھی وہ ماشاءاللہ قابل دید تھی۔ پھر ہم اگر دوسرے مقرر کی بات کرتے ہیں تو وہ جس طریقے سے تقریر کی جاتی ہے انہوں نے اس کے ساتھ بخوبی اس کو صحیح طریقے سے ادائیگی کی، لیکن بس ان کا یہ تھا کہ ہم جب بات کرتے ہیں اتار چڑھاؤ کی تو ایک فلو میں آتے ہوئے ایک پیک میں لے کے جانا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گراف کو اوپر لے کے جانا نا، گراف ہائی کرنا۔
تو وہ اوپر نہیں لے کے جا پا رہے تھے. جہاں لگا کہ اب ان کو اختیار کرنا چاہیے تب ایک دم سے وہ نیچے لے جاتے تھے, جس سے سننے میں تھوڑا سا جو تسلسل ہے نا وہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا خوبصورت وہ ہونا چاہیے. صرف یہ تھی, باقی مجھے تو کوئی اس میں خاص تلفظ کی یا انداز کی کوئی مطلب اس کے علاوہ کوئی غلطی محسوس نہیں ہوئی. جو ہماری پہلی مقررہ تھیں ان کا بھی وہی کہ جو ان کا ماشاء اللہ ان کے جو تلفظات تھے وہ آن پوائنٹ تھے, ٹھیک ہے, بالکل بہترین تھے, لیکن جو ادائیگی اور طریقہ اس میں تھوڑا سا انہیں ابھی نکھار لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کمپٹیشنز جو ابھی ہمارے مقررین آ رہے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. بس یہی کریٹکس ہے. اور لیکن ماشاءاللہ سے آج خوشی ہوئی کہ آج کوئی بھی ایک اچھا مقابلہ. اچھا, اگر میں چاہوں کہ آپ مقررین کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں نا کہ ہم بچے اس پیٹرن پہ تقریر لکھ کے نہیں لا رہے, جیسے کہ ایک ہوتا ہے ڈیکلیمیشن والا پیٹرن, تو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ اگر ایک بالکل نیا مقرر ہے یا مقررہ ہے تو وہ اپنی تقریر کو اس انداز میں کس طرح لکھے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لی جائے کہ سلام کی اور جاتے ہوئے خدا حافظ کرنے کی, یا میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی یا کرنا چاہتی ہوں, یا پھر ایسی کوئی بات کہنے سے گریز کیا جائے, کیونکہ اب وہی والی بات ہے کہ ہمارے پاس 2-2.5 منٹ ہوتے ہیں اور 2-2.5 منٹ میں ہم جتنا مواد دے سکیں ہم اتنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیں. دوسری بات یہ رہی کہ جب ہم ڈیکلیمیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں منظر کا ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں بولوں گا کہ اگر منظر نہیں ہے تو پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف آ جاتا ہے, لیکن ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اسٹارٹ ایک کہانی سے, ایک منظر سے کریں. اب وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے یا وہ کوئی اصل حقیقت یا کوئی اصل کہانی یا کہانیوں کو ملا کے آپ ایک منظر بنا سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہے, وہ آپ کی تخلیقی اس کے اوپر ہے کہ وہ آپ کس طریقے سے کریں, لیکن منظر کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے. منظر کے بعد پھر ہم دلائل کی طرف یا اپنے پتوں کی جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم لے میں بولتے ہیں نا, آج میری تقریر کا عنوان ہے, اس لے سے بھی ہمیں ہٹنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کر جس طریقے سے ہم اپنے روزمرہ کی زبان میں بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اور ادبی انداز میں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بالکل مطلب سینٹر میں جامد کر کے اور اس طریقے سے اس کو ادائیگی کرنی کہ وہ ریسیٹیشن نہ لگے. جس طرح ہم ایک پویم یا بچپن میں جو بھی غزلیں وغیرہ سنا رہے ہوتے تھے وہ ایک لے میں نہ لگے, ایک تقریر لگے. تو بس یہ میں نے ایک جنرل طور پہ آنے والے بچوں کے لیے بتایا کہ کس طریقے سے ہم اس انداز کو چھوڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں, بہت اچھا کر دیا آپ نے. یہ بہت سارے ایک چیز اور کہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے اور ہماری نشریات بھی لائیو جاری ہوتی ہے, پھر اسی طرح بہت سارے کمپٹیشنز کی ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں, تو ان کو سنیں. جو آپ ہمارے سینئرز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مقابلے بولے ہوئے ہیں, جو پاکستان میں اداروں میں بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں, ان کے جیتنے والوں کو سنیں. تو آپ جب سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی غلطیاں ادائیگی میں اور انداز میں کیا ہیں. صحیح, بہت خوب انداز میں ڈاکٹر حاشر خان صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ اپنی تقریر کو اور بہتر کر سکتے ہیں, اور جو آج کے شریک مقابلہ تھے ہمارے تینوں پارٹیسپینٹ, ان کی کیا غلطیاں تھیں یا کیا ان کو چیزوں اپنی تقریر کے اندر چینج کرنی چاہیے. میں بلا تاخیر رزلٹ کی طرف بڑھتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے ہمیں کہ آج کا رزلٹ کیا فائنل کیا. جی, تو آج اس مقابلے کے جو فاتح قرار پائے ہیں اور جو ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں وہ ہمارے دوسرے مقرر انس. او بھائی, بہت بہت مبارک. حافظ محمد انس, شہزاد پور سے آپ کا تعلق, میمن کالج آف ایجوکیشن سے. آپ ہمارے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. حافظ انس کا ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں حافظ انس صاحب. ساتھ ہی ساتھ بریگیڈ فورس اکیڈمی سے ہمارے پاس موجود تھی سعدیہ تبسم. آپ کا سفر تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے لیکن حوصلہ افزائی کی جائے گی اور آپ یہاں سے ڈیموٹیویٹ ہو کے نہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وہ کہتے ہیں نا, گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, تو میدان جنگ میں آئی ہیں, ابھی چیزیں سیکھیں گے, سیکھتے سیکھتے ہی آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے اقصی ماڈل اسکول سے ہمارے پاس موجود تھیں مریم اشفاق. آپ بھی آج آپ کا سفر یہاں پہ ختم ہوتا ہے, لیکن میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ یہ سفر سیکھنے کے لیے ہے. تو اب میں گزارش کروں گا ایک ایک کر کے کہ بریگیڈ فورس اکیڈمی سے سعدیہ تبسم اگر ہمارے پاس آ جائیں گی تو ہم حوصلہ افزائی کے لیے جو ہمارے خصوصی تعاون کرنے والے لوگ ہیں, اجوا کوکنگ آئل, بناسپتی اور مسالہ جات کا گفٹ ہیمپر ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ٹی کا گفٹ ہیمپر حوصلہ افزائی کے لیے سعدیہ تبسم کے ساتھ جائے گا. یہ آپ کے ساتھ جائے گا اجوا کوکنگ آئل اور بھابا ٹی, جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ. اور اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے مریم اشفاق. جی مریم آئیے گا یہاں.
بہت اچھا بولی, بہت اچھے کانفیڈنس سے بولی. یہ لیجئے گا, یہ آپ کا تحفہ ہے حوصلہ افزائی کے لیے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جائیں گی, پریشان نہیں ہونا. جی ناظرین, یہ بہت ہی خوبصورت مقابلہ رہا آج کا, اور بہت اچھے مقررین نے اپنی تقریر پیش کی. اسی کے ساتھ دیجئے مسلم بنگش کو اجازت. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں, یہ خوبصورت سیگمنٹ آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے خصوصی تعاون حاصل رہا ہے ہمارے ساتھ اجوا کوکنگ آئل بناسپتی اور مسالہ جات کا, کیونکہ اجوا ہے یونیک, اور جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ, بھابا ٹی, جب دل چائے بھابا چائے. میں شکر گزار ہوں ہمارے آج کے منصف ڈاکٹر حاشر خان صاحب کا کہ آپ نے قیمتی وقت فراہم کیا اور آج تشریف لائے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین, آپ تمام ہی ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں, کیونکہ آپ تمام ناظرین اپنے قیمتی وقت افطار سے پہلے کا یہ جو وقت ہے آپ ہمیں دیتے ہیں, اور اس کو دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. یہ آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا مسلم بنگش. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ ہوں گے, تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے, تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے, جس میں رنگ, خوشبو, ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. ایک مرتبہ پھر بتاتے چلوں, اس خصوصی نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل بناسپتی اور مسالہ جات کا, کیونکہ اجوا ہے یونیک. اپنے گھر کے اندر بھی اجوا کا استعمال کیجئے. اجوا نے گفٹ ہیمپر بھی دیے ہیں, جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ, بھابا ٹی نے بھی گفٹ ہیمپر دیے ہیں. آپ نے ابھی بریک سے قبل دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے تحفہ رمضان تقریری مقابلے کے, یہ دونوں ہمارے مین اسپانسرز ہیں. دونوں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے جو مقررین یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ان کو گفٹ ہیمپر بھی فراہم کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ایک دفعہ اجوا کوکنگ آئل کو اپنے گھر میں لے کر آئیں, کیونکہ بہت ہی اچھا آئل ہے, بہت اچھے انداز کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں روزانہ پاکستانیوں کے یہ تو ایک کلچر بن چکا ہے کہ افطار کے بعد ہم چائے پینا پسند کرتے ہیں, تو بھابا ٹی کی جانب سے بہت ہی خوبصورت یہ ٹی یعنی کہ چائے بنائی جا رہی ہے. تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ بھابا ٹی کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں. یونیک موٹر سائیکلز, یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ. ملن ایگرو سیڈز, کوالٹی سیڈز, ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل, ہر پل چلے ایک قدم آگے. حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, لون بلڈر اینڈ ڈیولپر, زیان ریزیڈنسی, بیک گروپ, غنی فلور مل. اس خصوصی نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان تمام ہی اسپانسر نے ہمارے ساتھ تعاون حاصل کیا ہے. ناظرین, جس طرح بریک سے قبل مذہبی اسکالر حافظ ارسلان لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے, اور گفتگو کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں, کیونکہ آج کا دن بہت بڑا اہم ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی, ہم تمام امت مسلمہ کے لیے. اب یہ دن وہ ہے کیونکہ جس کنڈیشن میں, جس حالات میں ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں, اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا جنگی حالات کے اندر ہے. اور 17 رمضان المبارک غزوہ بدر اسلامی تاریخ کی ایک پہلی جنگ ہے. کس طرح مسلمانوں نے وہاں پہ ثابت قدمی اختیار کی ہے, علامہ صاحب سے وہی جانتے ہیں. جی علامہ صاحب. قرآن کریم فرقان حمید نے مومنین کی کچھ نشانیاں بیان کی ہے, اور اگر آپ اس کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو غزوہ بدر کے میدان میں دکھائی دیتی ہے. قرآن کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ ایسے مومنین, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسے مومنین اے محبوب آپ نہیں پائیں گے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں مگر اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہوں. ایک معیار بیان کیا اور فرمایا کہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم,
कैटेगरी बयान की कि अगर बाप हो, बेटा हो, भाई हो, चाहे ख़ानदान बिरादरी के लोग हों, अगर ये भी रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ हो जाएं तो ये उनकी मोहब्बत में इनको भी कुर्बान कर देंगे। ग़ज़वा बदर बेसिकली नज़रियात की जंग थी। अल्लाह, इसमें आप देखिए इस्लाम ने नज़रियात की कितनी अहमियत बयान की, इसलिए कि इस जंग में आपको बारहा ऐसा पढ़ने को देखने को मिलता है कि एक तरफ बाप है, सामने उसके बेटा खड़ा है, कहीं चाचा है तो उसका भतीजा सामने खड़ा है, और ये लोग रिश्तेदारी को नहीं देख रहे हैं, खून को नहीं देख रहे, इस्लाम के रिश्ते को देख रहे हैं, ईमान के रिश्तों को देख रहे हैं। इसीलिए मौला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आपके साहबत बाद में ईमान ले आए तो वो कहते हैं कि जब जंग हो रही थी आप मेरी तलवार के नीचे थे, मैं चाहता तो मैं आपको कत्ल कर देता, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि आप मेरे बाप हैं। तो मौला सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि अगर तू मेरी तलवार के नीचे होता तो मैं तेरी गर्दन काट देता, इसलिए कि तू मेरे आका के खिलाफ था। मेरे लिए वो रिश्ता बहुत अहम है बानिस्बत इस रिश्ते के। तो इस्लाम ने रिश्ते की अहमियत तो बताई है, रिश्तों को निभाना भी सिखाया, और इस्लाम ने ही ये बात बताई है कि सबसे ज़्यादा अहमियत किस रिश्ते की है, उस रिश्ते की जिसकी बुनियाद, जिसकी आसास ईमान होता है, ईमान की बुनियाद पर। इसलिए कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मोमिन को मुसलमान किया, उनमें आपस के ताल्लुकात बताए कि आपने एक दूसरे का एहतराम कैसे करना है। इसलिए फरमाया आज के हालात के जैसे आपने बयान किया ना, इन्हीं हालात के तनाजुर में एक हदीस बयान की जाती है कि मेरे आका फरमाते हैं कि एक मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है, उसके एक जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो, पूरा जिस्म उसे महसूस करता है। आज जो हालात हैं, ग़ज़वा बदर के वाक़ये को पढ़ें आप, क्या बात, लोग खून के रिश्तों को छोड़ के ऐसे लोगों के एक साथ खड़े हैं जो ईमान का ताल्लुक़ रखते हैं, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आज जो कुछ हो रहा है इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो 56-57 इस्लामी ममालिक हैं जिसमें खासकर हमारा मुल्क पाकिस्तान जो एडमी ताकत है, ये तमाशा होते देख रहा है। यानी अगर किसी मुल्क पर हमला हो जाता है तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अगर आप देखें ना किसी मुर्गी वाले के पास आप जाते हैं ना जब, और वो मुर्गी को निकाल के ज़िबा करता तो बाकी मुर्गियाँ खुश होती है कि हम बच गए, अगर उनको पता नहीं होता अगली बारी उनकी। आप इस चीज़ को समझिए, अगर आपने उन पर हमला होते हुए देखा, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा के मजम्मत कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा कर ताज़ियत कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पोस्ट कोई और लगा रहा हो। ये वक्त है वहदत का, ये वक्त है जमइयत का। इस्लाम ने ग़ज़वा बदर में इसी बात का दर्स दिया कि जो मोमिन है, जिसका ईमानी रिश्ता है, वो एक जगह कायम हो जाए। तादाद की कमी होगी तब भी अल्लाह की नुसरत आ जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं क्या वक्त होगा सहाबा कि जब अक़वाम मग़रिब तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे खाने पे दस्तरख़्वान में टूट पड़ते हैं। तो सहाबा पूछते हैं या रसूलल्लाह हम तादाद में कम होंगे। अब ग़ज़वा बदर की तादाद ध्यान में रखिएगा और यहाँ की तादाद ध्यान में रखिएगा। मेरे आका से पूछा जाता है कि हम तादाद में कम होंगे, आपने फरमाया नहीं तादाद में ज़्यादा होगा। तो पूछा उसके बावजूद भी ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा? फरमाया तुम में वहन आ जाएगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वहन क्या होता है? फरमाया दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत। 313 जो मैदान में आए थे वो जानते थे कि हमसे 3 गुना ज़्यादा लोग मौजूद हैं। क्या बात, ये अंडरस्टूड है कि हम शहीद हो जाएंगे ना, लेकिन मौत से नफरत नहीं थी, मोहब्बत थी। अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। आज तादाद की किल्लत नहीं कसरत है, फिर भी हम दुनिया के अंदर मार खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं। वजह कि आज हमें मौत से नफरत है। इस्लाम ने सबसे पहली चीज़ जो सिखाई एक मुसलमान को, अल मौतु तोहफ़तुल मुमिन। क्यों है? इसलिए कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद था कि दुनिया में आके हमने नेक अमल करने, बाद मौत हम रसूलुल्लाह का दीदार करेंगे, कब्र में अल्लाह से मुलाकात करेंगे जन्नत में। आप वो एक मौत तोहफ़ा थी जिसको आपने खौफ समझ लिया, कराहियत समझ लिया। इस चीज़ ने आपको जिहाद से दूर किया, इस चीज़ ने आपका शौक़ शहादत ख़त्म किया, और जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो आप खौफज़दा रहने लगे। अब आप एटमी ताकत हैं, लोग आपसे नहीं डर रहे हैं, आप लोगों से डर रहे हैं जनाब। यानी मेरे पास बंदूक हो, किसी के पास सामने चाकू हो तो मैं तो बेवकूफ़ हो जाऊँ, उसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं डर रहा हूँ। तो ये अब आप जो हालात देख रहे हैं इस वक्त, आज कल के हालात के तनाजुर में मैं ये कहूँगा कि ये वक्त है वहदत का, जमइयत का। सहाबा की ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो ग़ज़वा बदर से सीखिए कि एक अल्लाह पर, एक रसूल पर भरोसा करके वो उस वक्त के बड़े बड़े काफिर जो कुरैश के बड़े सरमायादार थे और सरदार उनके सामने खड़े थे, वो अल्लाह ने नुसरत भेजी है। आज भी आप अगर एक जगह जमा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। अगर आप दर्स इस वाले पूरे वाक़े से कोई दर्स सीखना चाहते हैं तो वो ये था कि अल्लाह की ज़ात पर, फिर मैं कहूँगा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना सीखें। मैं चाहूँगा आप तब्दीली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये भी, जहाँ पे आपने वहदत और जमयत की बात की है, हमारे यहाँ ना एक चीज़ और देखी जा रही है, और वो मैं समझता हूँ मजहबी तबके की जानिब से ज़्यादा देखी जा रही है ना। कुछ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी पोस्टें लगा रहे हैं कि भाई वो ईरान तो अहले तशय्युई मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए,
اور اگر وہاں کوئی مر گیا ہے تو اس کو مر جانا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ مطلب ابھی ہمیں جمع ہونے کی ضرورت ہے نا؟ کیونکہ آپ نے خود یہی بات بھی ابھی ارشاد فرمائی ہے کہ ابھی ہمیں اگر ہم صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہوئے ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بالائے طاق رکھ دیں، کیونکہ اس سے امریکہ اور دوسرے جو ہمارے اگینسٹ ممالک ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارا. دیکھیں سر، دو باتیں میں عرض کرتا ہوں لازماً، کیونکہ کسی اور چینل پہ بھی گفتگو مجھ سے ہوئی تھی. میں نے وہاں مذمت بیان کی تو اگلے دن سوال آ گیا کہ وہ تو شیعہ ہیں اور علامہ صاحب مذمت بیان کر رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو میں نے پھر اس بات کو واضح کیا. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، شرعی تحفظات کے ساتھ، میرے اس جملے پہ توجہ رکھیے گا، شرعی تحفظات کے ساتھ رہتے ہوئے ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں. کس نوعیت میں؟ صحیح ہے. شرعی تحفظات کسے کہتے ہیں بھائی؟ ان کے نظریات صحیح نہیں ہے ہمارے حساب سے. ٹھیک ہے. صحابہ کے تعلق سے، ام المؤمنین کے تعلق سے بڑے غلط باتیں انہوں نے لکھی ہے. جس کا بھی قتل ہوا ہم اس عمل کی مخالفت کرتے ہیں، بالکل کریں گے، وہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اس پر جو حملہ ہوا ہے وہ بنام شیعہ ہوا تھا، بنام مسلمان ہوا تھا. یہ ایک بات تھی. یہ دیکھیے، جن مسائل کا سامنا اگر آپ کے سوسائٹی میں 100-200 گھر ہیں، اس میں کرسچن ہے، ہندو ہے، دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، آپ بھی ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس سے سب ہی جو نا متاثر ہوتے ہیں، تو اس کا حل آپ سب نے مل کے نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بہت مثالیں موجود ہیں. ہمارے اہل سنت کی انڈیا میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو مسلک دیوبند کے خلاف بیان کرتے رہے، ہمارے اکابرین ہیں، لیکن جب دیوبند مسلک پہ ہندوؤں نے حملہ کیا، یہ علماء ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے، اس لیے کہ وہ حملہ بنام دیوبند نہیں ہوا، بنام مسلمان ہوا تھا. ابھی جو حملہ ہوا ہے نا وہ بنام مسلمان ہو رہا ہے. تو آپ اپنے شرعی تحفظات رکھتے ہوئے پھر کھڑے ہوں ان کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس فرد واحد کی حمایت کریں، ہم فرد واحد کی طرف جا ہی نہیں رہے. فرد مسلمان، کیونکہ میں نے بھی لوگوں کو کہا کہ جی میں نے مذمت کی، تعزیت نہیں کی. مذمت ہوتی ہے جنرل باتوں پہ، مذمت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کو لے کر. میں نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا کہ جی اگر حملہ وہاں ہوا ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور ملک پر بھی آئے گا، وہ ہم پر بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہم ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. تعزیت ہوتی ہے اسپیسیفک بندے کی، اس کے عمل کی، اس کے کردار کی، اس کے عقیدے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دین نے باؤنڈ کیا ہے آپ کو کہ آپ وہ نہیں کر سکتے. کسی غیر مسلم کے لیے، خاص کر کے کسی مرتد کے لیے، نہ دعائے مغفرت ہے، نہ تعزیت ہے، نہ مرحوم کہہ سکتے ہیں، نہ مغفور کہہ سکتے ہیں. تو وہ ہم نہیں کہہ رہے، نہ اس کی اجازت ہے. مگر میں ایک ملکی مسئلے کے بیس پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں حملہ بنام مسلمان ہو رہا ہے تو کل کو بنام مسلمان آپ پر بھی ہوگا. تو اس لیے ہم سارے کے سارے اپنے شرعی تحفظات رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اس کی اگر آپ نے بہترین مثال دیکھنی ہے زمانہ قریب میں، تو قائد اہل سنت کی مثال تھی کہ آپ نے سیاسی اتحاد کے لیے تمام مکاتب فکر کو ساتھ بٹھایا، لیکن جب ایمان کی بات آئی تو نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑی کبھی. تو آپ اپنے ایمان کا تحفظ بھی رکھیں، ایسا رکھتے ہوئے پھر آپ حمایت کریں اس مسئلے کی جس سے ہم سب اب متاثر ہیں. اس سے پہلے کہ ہماری طرف کوئی بات آ جائے، میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں اللہ نہ کرے کل کوئی ہم پر بھی بات آ سکتی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل. اس سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے. بہت خوب انداز میں حافظ ارسلان لودھی صاحب نے اس کو واضح کر دیا ہے. میں بڑھتا ہوں سید محمد غزالی صاحب کی جانب اور ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک
ایسا محلہ مدینے میں ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے۔ کیوں نہ کریم ہو یہ کہ آقا کریم کا، کیوں نہ کریم ہو یہ کہ آقا کریم کا، مسکن جو بن گیا ہے مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار، پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار، رحمت کا دائرہ ہے، رحمت کا دائرہ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سید محمد غزالی بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ حافظ ارسلان لودھی صاحب کی جانب بڑھوں گا دعا کے وقت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، جس مقصد محمود کے لیے مولا ہم یہاں موجود ہیں اس مقصد کو کامیاب و کامران فرما، جن لوگوں نے اس ٹرانسمیشن میں تعاون کیا ان کی تعاون کو قبول فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ان کی جان میں مال میں عزت آبرو میں بھی خوب برکت نازل فرما، سب کو صوم و صلات کا پابند بنا، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی طویل زندگی ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آپ قیمتی وقت نکال کے اس خوبصورت نشریات کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے رہیے، سراہتے رہیے
ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں موجود مہمان سنخوا سید محمد غزالی، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ مذہبی اسکالر حافظ ارسلان لودھی صاحب روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین اسی طرح دیکھتے رہیے تبدیلی نیوز کی خصوصی اور منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان کو۔ یہ سمجھیے آپ کے اور میرے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہونے جا رہا ہے، ہم افطار کر کے جب سحری کی اسپیشل نشریات یعنی کہ اسپیشل سیگمنٹ لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، داستان انبیاء، تو اس کو بھی دیکھنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔ آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے، تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔